खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। कल रात को तकरीबन 12:15 बजे मुझे बेल्जियम से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उस भाई ने ये बताया कि 6 साल से मैं अपनी बीवी को छोड़ चुका था और बीवी मेरी सियालकोट में है, मैं भी सियालकोट का हूँ और 6 साल से हम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरी बीवी ने 2-3 मरतबा मुझे कॉल करने की कोशिश की लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसने कहा कि जी हम टोटली तौर पे ये सोच चुके थे, बल्कि मैं अपने एंड पे वो ये बता रहा था कि मैं अपने एंड पे सोच चुका था कि अब दोबारा कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि मैंने आपके पैगामात सुनने शुरू किए और खुदा ने इस तरह से मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया कि खुदा ने टोटली तौर पर मेरे माइंड को चेंज करके रख दिया। और उसने कहा कि जी मैंने अपने एंड पे ये सोचा कि मेरी बीवी गलत नहीं थी, मैं गलत था। और उसने कहा कि जी मैंने 6 साल के बाद अपने एक कज़न के थ्रू अपनी बीवी से दोबारा, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था, तो वो कहता मैंने अपने कज़न को भेजा उनके घर। शादी उसने भी नहीं की थी, शादी इसने भी नहीं की थी 6 सालों में। लेकिन वो कहता है कि सर हमारा रिश्ता बहाल हो गया और मैं अब अपनी बीवी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको बेल्जियम ले जाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं उससे मिला नहीं, मैं उसको जानता नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन खुदा का कलाम जब जिंदगियों के अंदर जाता है, खुदा का कलाम अजीब तौर से काम करता है। इस किस्म की इतनी गवाहियाँ इन महीनों के अंदर हमें सुनने को मिली हैं कि हमारा अपना जहन भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि किस तरह से खुदा जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा के साथ जो मेरा और आपका ताल्लुक है ये सतही नहीं होना चाहिए, बस ऊपर ऊपर से। अगर आप इंसानी रिश्तों को भी ऊपर ऊपर से लें तो वो भी खोखले हो जाते हैं। तो खुदा के साथ अगर हमारा रिलेशन ऊपर ऊपर से है, संडे को इबादत में हम चले गए और वो भी हम खुशी से नहीं जाते, कोई कितनी दफ़ा महल आता है फिर किसी जाके थोड़े से दे होने अच्छा जी, मतलब एक खुशी नहीं होती हमारे अंदर कि कल सुबह हमने खुदा के घर में जाना है। आप बिलीव करें कि 20 साल से ये खुशी मेरे अंदर मौजूद है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती। एक नौजवान मुझे कहने लगा कि सर खुदा का कलाम बड़ा सख्त है, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैंने उससे कहा यार जिसको मोहब्बत हो जाती है उसके लिए बड़ा आसान है, जिसको मोहब्बत हो जाती है उसके लिए बड़ा आसान है। सोनी दरियाए चिनाब के ऊपर कच्चे घड़े के ऊपर तैर के जाती थी, कभी आप बिलीव कर सकते? ये बच्चे सारे दरियाए चिनाब, आज का दरियाए चिनाब नहीं जो नहर की तरह, ये वो दरियाए चिनाब है जिसका पार्ट किलोमीटरों पर फैला हुआ था। रात की तारीकी में एक लड़की कच्चा घड़ा लेती है और उस घड़े को पकड़ती है, उसकी सपोर्ट लेकर वो तैर के दूसरे किनारे पर जाती है। मैंने जब दरियाए चिनाब को देखा था मैं डर गया था, क्योंकि उसके अंदर पानी इतना ज्यादा था और उसके अंदर पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी और मेरे जहन में वो मंजर आया कि किस तरह वो जाती होगी। क्या ये महज एक किस्सा था, ये कहानी थी, लेकिन उनके मकबरे भी हैं, पुल ही नहीं खत्म होता, उसका पुल नहीं खत्म होता। अब तो खैर जैसे जैसे दरिया में पानी आना खत्म हो जाता है दरिया की रेत वापस आती है, क्योंकि दरिया की रेत होती है भारी, दरिया की रेत वापस आना शुरू हो जाती है और वो उसका जो पार्ट है उसको छोटा करना शुरू कर देती है। जैसे पानी आता है पानी अपना रास्ता बनाता है और दरिया को खुला करता है। तो अब चूंकि पानी नहीं है पाकिस्तान के दरियाओं में, इसलिए पाकिस्तान के दरिया सुकड़ रहे हैं। लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त दरिया में बहुत पानी था और सिर्फ उस एक शख्स से मोहब्बत की बेस पे वो रात के पहर में दरिया को क्रॉस कर जाती थी। हमारी मोहब्बत मसीह से कैसी है कि हमसे रजाई नहीं छोड़ी जाती, हमसे दुआ नहीं की जाती, हमसे खुदा का कलाम नहीं खोला जाता। इसका मतलब है कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। हम ये सोचते हैं, हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हमारी खुदा से मोहब्बत नहीं है। ज़बूर 100 एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, शुक्रगुजारी का मज़मूर है ये। इसकी पहली आयत में लिखा है, ए अहले ज़मीन सब खुदावंत के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंत की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। ए अहले ज़मीन सब खुदावंत के हुजूर खुशी का नारा मारो। ज़बूर नवीस तमाम दुनिया के लोगों को इस बात के लिए इनवाइट करता है कि सब अहले ज़मीन जो ज़मीन पर रहते हैं सब खुदावंत के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंत की इबादत करो। कैसे जी? खुशी से। इबादत एक ऐसी चीज है जो इंसानी रूह की ग़िज़ा है। कभी जब आप जिस्मानी कोई अच्छी खुराक खाते हैं तो कितनी खुशी होती है कि नहीं होती? कोई अच्छा लजीज खाना बन जाए, जब उसको खाते हैं कहते हैं यार स्वाद ही आ गया, बाजी आज तो उसी कमाल ही करता है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन क्या जब हम इबादत कर रहे होते हैं तो हमारी रूह में भी कभी इस किस्म की ताजगी आई है? या इबादत हम मुर्दगी की हालत में कर रहे होते हैं, बिल्कुल डाउन बिल्कुल डाउन बिल्कुल डाउन। कई तो सो ही जाते हैं, उनको खुशी नहीं मिल रही होती, कई थक जाते हैं, कई बोर हो रहे होते हैं, कई दे पट्ठे आकड़ जाते हैं, ऐसा है ना। ये सारे तासुरात, ये सारी फीलिंग्स जाहिर करती हैं कि हमें इबादत से खुशी नहीं हो रही। सोने वाला खुश नहीं है, थकने वाला खुश नहीं है, आवाजार होने वाला खुश नहीं है, बोर होने वाला खुश नहीं है, वो बैठा हुआ है,
بس بیٹھا ہوا اٹھ کے وہ چلا جائے گا, اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا عبادت کی. زبور میں اس کہتا اگر عبادت کرنی ہے تو خوشی سے کرو. آگے چل کے وہ ریزن بتائے گا اس خوشی کی ریزن کیا ہے. گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو, جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. پہلی بات, ہماری عبادت میں خوشی آتی کب ہے؟ جب ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے. آگے وہ کہتا ہے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. جب میں عبادت میں خداوند کے حضور جھکتا ہوں, یا جب ہم خداوند کے حضور عبادت کے لیے آتے ہیں, تو سب سے پہلا کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگ, خدا نے ہمیں بنایا. بائبل مقدس میں لکھا ہے میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ میری حمد کریں. خدا نے ہمیں بنایا اس لیے. اور جب ہم یہ چیز جان جاتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں, خدا نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے, تو پھر اس عبادت میں خوشی کا عنصر اور تاثر شامل ہو جاتا ہے, اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں, خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں کہ خداوند میں تو مٹی تھا. آدم کے تعلق سے لکھا ہے خدا نے اس کو مٹی میں سے لیا. مٹی کی کیا وقت ہے؟ خدا نے مٹی کو لیا, اس کو بنایا, اس کو شیپ دی, اور خدا نے اس کو اپنی شبیہ پر بنایا. کیا اس کے لیے ہم خوشی نہیں کر سکتے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا, خدا نے ہمیں اپنی صفات سے بھرا ہے, لیکن ہمارے اندر ان چیزوں کی کوئی خوشی نہیں. اپنے کمپلیکشن پہ خوش ہوں, اپنی بناوٹ پہ خوش ہوں, اپنی رنگت پہ خوش ہوں. آپ کا جیسا بھی رنگ ہے, آپ کے جیسے بھی بال ہے, آپ کی جیسی بھی باڈی ہے, آپ کا جیسا بھی سٹرکچر ہے, اس کے لیے خوشی منائیں, کیونکہ خدا نے آپ کو ایسا بنایا. خدا کو یہ پسند تھا کہ میرا ناک ایسا ہو. میری ماں کو اکثر لوگ کہتے ہیں تو وہ ناک نہیں پھڑیا, تا ناک چوڑا ہو گیا. میری ماں کہتی بھی تھا ناک خدا نے بنایا ایسا, میں جتنا مرضی اس کو دباتی یہ ایسے ہی رہنا تھا. آپ کی آنکھیں, آپ کے بال, آپ کے دانت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ خدا کی سلیکشن تھی. آپ نے خدا کو فریم نہیں دیا تھا کہ یہ 6 فریم ہے. خدا نے آپ سے پوچھا کہ ہاں بھائی مریم, ہاں بھائی شالوم, اس میں سے کون سے دانت آپ کو پسند ہے؟ خدا نے آپ کے لیے, میرے لیے دانت سلیکٹ کیے, آنکھوں کی شیپ سلیکٹ کی, ہمارے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا, ہماری آئی بالز کس رنگ کی ہوں گی, براؤن ہوں گی, بلیک ہوں گی, یا اس کے اندر کوئی اور بلو کلر ہوگا یا گرین ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ خدا کی سلیکشن ہے. خدا نے ہمارے لیے سلیکٹ کیا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. آمین. تو اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ یہ سلیکشن, میرا ناک خدا نے بنایا ہے. ہاللیلویا. بجائے اس سے آپ پریشان ہو کہ بھی میرا ناک کینجدا, یا میں اتنے چھوٹے قد کا کیوں ہوں, یا میں کوئی اتنا لمبا ہوں. اگر آپ سانولے ہیں دیٹس گڈ. پوری دنیا کے اندر سانولے رنگت کی بڑی مانگ ہے. ہمارے یہاں پہ ایشیا کے اندر سانولے لوگ زیادہ ہیں, اور سانولے لوگ اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ انگریز جو ہیں وہ انتہا کے گورے ہیں, ہم انگریزوں کو لائک کرتے ہیں, انگریز ہمیں لائک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ ناخوش ہیں. جن کے بال سنہرے ہیں, گورے پیدا ہوتے ہیں, ان کے بال ہی سنہرے ہیں, گرے بال ہیں ان کے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بال زیادہ اچھے ہیں, آپ کے بال بلیک ہیں. اور گورے لیٹے میں دھوپ کے اندر سن باتھ لے رہے ہیں, اسی طرح کو تھوڑی سی سٹاک ہو جائے, گندمی ہو جائے. تو یہ بات اسی نے ہم کو بنایا, اور ہم اسی کے ہیں, ہم ہیں ہی اسی کے, اور بنایا بھی اسی نے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ جیسا خدا نے ہمیں بنایا ہم اس کے لیے شکر گزاری کریں. اور جب ہم اس کے لیے شکر گزاری کریں گے, ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ہیپینس آنا شروع ہو جائے گی. خداوند جیسا بھی ہوں میں, جیسی میری فیلنگز ہیں, جیسی میری آواز ہے. ایک شکل وہ تھی جو آدم کی خدا نے بنائی تھی, وہ پرفیکٹ مین تھا. لیکن آج کا مین پرفیکٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ گناہ میں گر گیا تھا. گناہ میں گرنے کے بعد وہ اپنی شبیہ کو کھو بیٹھا. اور آج دیکھیں کہ انسان کے اندر یہ جو سب کچھ ہے, حسد, غصہ, ایک دوسرے سے جلنا اور نہ معاف کرنا, یہ ساری چیزیں آدم میں نہیں تھی. یہ ساری چیزیں آج کے آدم میں ہیں, آج کے انسان میں ہیں, کیونکہ وہ گناہ کے اندر گر گیا. اور مسیح یسوع اسی لیے میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا, اس زمین پر آیا خدا انسان بن کر, تاکہ وہ ہمیں دوبارہ اس شبیہ پر بحال کر سکے. اور اب ہم آدم کی شکل پہ نہیں, اب ہم مسیح کی شکل پہ اپنے آپ کو بیس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بناتے ہیں, اپنے آپ کو تعمیر کرتے ہیں. اب خدا ہمیں آدم کی طرح نہیں بنانا چاہتا, اب وہ ہمیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت پر ڈھالنا چاہتا ہے. تو خوشی عبادت کے اندر ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, خدا نے ہمیں بنایا ہے. اگر ہم بلی ہوتے, اگر ہم چوہا ہوتے, کوئی بندہ بلا لے کے ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہوتا, کوئی کتا ہمارے اوپر بھونک رہا ہوتا, اگر ہم بلی ہوتے, اگر ہم چوزا ہوتے تو شاید ہم ڈر رہے ہوتے کہ بلی من چوک کے لے جائے گی. شاید آپ نے کبھی ان جانوروں کے خوف نہیں دیکھے. وہ چڑیا جو رات کو راستہ بھول جاتی ہے اپنے گھر کا, جب وہ کسی بنیرے پہ بیٹھی ہوتی ہے, اس کی آپ نے ٹینشن کبھی نوٹ نہیں کی, چونکہ وہ اتنے زیادہ ذہنی طور پر اتنی اچھی صلاحیت نہیں رکھتے. کبھی رات میں کوئی پرندہ بھٹک جائے, اپنے گھونسلے سے دور چلا جائے, اس کی فکر بہت زیادہ ہے کوئی بڑا پرندہ مجھے پکڑ نہ لے. خداوند کے اس بات کے لیے شکر گزار ہوں, اسی لیے ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے, اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. یہ خداوند کی تعریف اور خداوند کی ستائش کرنے کے لیے زبردست بات ہے. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں, شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو ضرور اپنائیں, شکر گزاری اور حمد. شکر گزاری ان کاموں کے لیے جو کچھ خدا نے کیے, اور حمد اس کے لیے جیسا خدا ہے. حمد ہم نے اس لیے کرنی کہ خدا بہت ہی خوبصورت ہے, خدا بہت خوبصورت ہے.
جو ایک دفعہ اس پر نگاہ کر لیتا ہے. یسوع نے پطرس سے کہا دوسرے شاگردوں سے اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. 70 تو بھاگ گئے تھے. تو یسوع نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. پطرس نے کہا کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس. اور اگر غزل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر وہ اپنے محبوب کو خوبصورت بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ بات درست ہے. جو ایک دفعہ اس کے دیدار کو پا لیتا ہے پھر اس کا دل نہیں کرتا کچھ اور سوچنے کے لیے. جس نے مسیح کو ایک دفعہ پا لیا، وہ گیت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اکثر گاتا بھی ہوں. مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہاں. جس نے یسوع کو پا لیا اس کے پاس دوسری کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں رہتی. اس کی خواہشیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو مل جائے، ہے نا. لوٹ گھسوٹ تو اسی لیے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مینو ملے چیز، یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، ادھر بڑا چھین رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. لیکن وہ جو مسیح کو جانتا ہے وہ سب سے بیسٹ تو پا چکا ہے، اب ساری چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہیں. کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ لے لو، بیٹا یہ آپ لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے. ہم نے اپنا ریلیشن خداوند سے ایسا بنانا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں ان کاموں کے لیے جو ہر روز وہ ہماری زندگی میں کریں. ابھی میں نے عیسیٰ نگری میں وہاں پہ کلام سنایا تو وہاں پہ لوگ بڑا ہنس رہے تھے. شکر گزاری میں میں نے کلام سنایا. میں نے کہا جی آپ نے کبھی شکر گزاری کی ہے اس دکان کے لیے جو آپ کے گھر کے کونے پہ ہے جہاں سے آپ انڈے لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، آپ کے قریب ہی ہے؟ کبھی آپ نے شکر گزاری کی ہے اس بندے کے لیے جو آپ کے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے اور ٹائم پہ واپس بھی لے آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے لیے شکر گزار ہوئے ہیں؟ کبھی اس بندے کے لیے جو آپ کے محلے میں آتا ہے، پھیری لگاتا ہے، ساگ لے کے آتا ہے، تسی بوا کھول دے ساگ لے لیندے؟ کبھی آپ نے اس کے لیے شکر گزاری کی ہے جس نے یہ ساگ اگایا ہے؟ کبھی آپ نے شکر گزاری کی ہے اس ٹرک والے کے لیے جو یہ ساگ لے کے آیا ہے؟ کبھی آپ نے شکر گزاری کی ہے اس کے لیے جس نے یہ ساگ کاٹا اور بنایا ہے؟ تو شکر گزاریاں تو بے شمار ہیں. ہم ہر روز اٹھتے ہیں، صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے احساسات اور محسوسات کام کر رہے ہیں. ہم چھوتے ہیں، ہمیں ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے، روٹی کھاتے ہیں اس کا ذائقہ ہمیں آتا ہے، اس کے بعد روٹی ہضم ہو جاتی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں. تو یہ کیسا ایک نظام ہے جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. ہماری پرسنالٹی کے اندر بہت سی چیزیں خدا نے رکھی ہیں. کیا ہم ان کے لیے کبھی شکر گزار ہوئے ہیں؟ ہم نے اس لیے کرنی ہے اور اس کو مبارک اس لیے کہنا کیونکہ خداوند بھلا ہے. آخری آیت میں وہ کہتا ہے اس کی 5ویں آیت میں، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. 3 چیزیں اس نے بتائی ہیں. پہلی بات خداوند بھلا ہے، دوسری بات اس کی شفقت ابدی ہے، اور تیسری بات اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. کیسے خوبصورت ایلیمنٹس ہیں خدا کی پرسنالٹی کے. خداوند بھلا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے. دوسری بات اس کی شفقت ابدی ہے. اس کی شفقت ایسی نہیں ہے کہ وہ آج آپ سے محبت کر رہا ہے کل وہ آپ سے نفرت کر رہا ہوگا. کل وہ کہے گا جی اسی مٹی پانے ایک دوسرے تھے، آئندہ کے بعد میں نہیں اس کو کبھی فون کروں. میں نے بھائی بہنوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور رشتہ داروں کو آپس میں، دوستوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں. 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد پھر ان کی محبت ایسی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی لڑے نہیں تھے. پھر کوئی 2 مہینے کے بعد انہوں نے دورہ پہنتا ہے، پھر وہ لڑ پڑتے ہیں، ہے نا. کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز. خدا ایسے کبھی نہیں کرتا. میں 20 سالوں سے خدا کو جانتا ہوں. میری عمر جو ہے وہ 40 سال ہو چکی ہے. 40 سال میری ایج ہے، اور 40 سال میں تقریباً 20-21 سال سے میں خدا کو جانتا ہوں. میں نے خدا کو ایک جیسا پایا. خدا کی محبت میرے لیے کبھی کم نہیں ہوئی. خدا کی محبت ہمیشہ میرے لیے ایسی ہے جیسے پہلے دن سے تھی. خدا کی محبت کو میں جان رہا ہوں جتنا زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ خدا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مجھے پہلے سے زیادہ محبت کر رہا ہے. ہماری محبتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کاموں پر. کسی نے ہمیں اچھے طریقے سے بلایا، ہم بھی اسے اچھے طریقے سے بلائیں گے. کسی نے ہمیں اچھا کھانا کھلایا، ہم بھی اس کو اپنے گھر میں بلا کے اچھا کھانا کھلا دیں. کسی نے سن سوٹ دیتا، اسی بھی سوٹ دے دیں گے. اس سے ہمیں کھاڑی کا دیا، ہم سوچیں گے اس سے اچھا برانڈ اس کو دیں. اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تو ہم کہتے ہیں بھی دفعہ دور، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. تو نہیں بلانا تو میں بھی نہیں تینوں بلاندی، تو مینوں نہیں بلائیں گا تو میرا کی بگڑ جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے سوچوں میں، خیالوں میں ہوتی ہیں. خدا کبھی اس طرح سے میرے ساتھ بیہیو نہیں کرتا. خدا کبھی آپ کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرتا. آپ سے غلطی ہو بھی جائے، جب آپ دعا کے لیے جھکیں گے آپ کو کبھی ایسا لگے گا نہیں کہ خدا مجھے دھکا دے رہا ہے. آپ کو لگے گا خدا میری سن رہا ہے، اور وہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے جس کے لیے میں معافی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، خدا وہ معاف کر رہا ہے. آمین. خداوند بھلا ہے، وہ ہم سے بھلائی کے کام کرتا ہے، اور خدا کے منصوبے میرے لیے اور آپ کے لیے بھلائی کے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم خدا کے منصوبوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہم اپنے لیے اپنے منصوبے خود بناتے ہیں، ہے نا. ہر روز ہمارے ذہن میں کوئی اپنی ہی فیکٹری، جو ہمارے ذہن کی فیکٹری ہے، وہ نئی چیزیں لا کے میں تو ایسے کر، تو ایسے کر، تو ایسے کر، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہم خدا کے منصوبوں کو فالو کریں تو خدا کے منصوبے بھلائی کے ہیں، اور خدا کی شفقت ابدی ہے. خدا کی شفقت نہ ختم ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوتے خدا ہم سے محبت کرتا تھا، اور خدا ابدیت میں بھی ہم سے محبت کرتا رہے گا. خدا کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ لا تبدیل ہے. خدا کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری، یہ بڑی کمال کی چیز. خدا وفادار ہے. وفادار شخص پہ آپ ہمیشہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے. جیسے میں نے بتایا کہ ہماری وفاداری ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جاتی ہے.
بدل جاتی ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ وفاداری کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ وفاداری کر نہیں پاتے. ہر بندہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے کام نہیں آئے گا. کیوں جی؟ آپ بیمار ہوئے، ایک بندہ اس نے شب و روز ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ وقت گزارا، لیکن ہو سکتا ہے جب نیکسٹ ٹائم آپ بیمار ہوں تو وہ نہ آ سکے. کیا وہ غیر وفادار ہے؟ نہیں، شاید اس کی اپنی کوئی سچویشن ایسی ہے کہ وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکا. شاید وہ اس علاقے میں نہیں ہے، شاید وہ اس شہر میں نہیں ہے، شاید اس ملک میں نہیں ہے، وہ نہیں آ سکا. لیکن خداوند کی وفاداری اس لیے سب سے اتم ہے کہ خدا ہر بار آپ کے پاس موجود ہوگا. آمین. خدا کبھی نہیں کہے گا کبھی میں بہت بزی ہوں اہلا، آج میں سوری شیرل، آج بیٹا میں تیری مدد نہیں کر سکتا. خدا کبھی کہتا ہی نہیں. اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی وفادار ہے، خدا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی وفادار رہے گا، خدا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی وفادار رہے گا، اور یہ سلسلہ وفاداری کا پشت در پشت جاری رہے گا. اور خداوند کی محبت اور خداوند کی شفقت کا ادراک اور احساس اور فہم اور آگہی جس کو مل جاتی ہے، وہ شخص خداوند سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ محبت دکھاتا نہیں ہے. مطلب کئی لوگ دکھاتے ہیں کہ میں خدا سے بڑی محبت کر رہا ہوں، وہ دکھاتا نہیں ہے، وہ اس کے رویے میں شامل ہو جاتی ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آج کہ آپ خداوند کی محبت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش نہ کریں کہ میں خداوند کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. خداوند کی مرضی کو اور خدا کو جاننے میں ہی خداوند کی خوشی ہے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ خدا کو اس سے سروکار نہیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. خدا کو سروکار اس سے ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کے لیے کر دیا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو جانیں. اور جب ہم خدا کے ان کاموں کو جو وہ ہر روز ہماری زندگی میں کرتا ہے ان کو جان اور پہچان لیتے ہیں، تبھی تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں. اور سب سے اتم کام جو اس نے ہماری زندگی میں کیا وہ یہ کہ اس نے سارے گناہ دھو دیے ہمارے. میرے تل گئے پاپ نے سارے تیرے لہو دی تار تھلے، ستے جگ پہ نصیب نے سارے تیرے لہو دی تار تھلے. جب یسوع مسیح کا خون مجھ پر اور آپ پر آتا ہے وہ ہمیں تبدیل کر دیتا ہے. اس لہو کے لیے شکر گزاری کریں، اس لہو کے لیے خداوند کی تمجید کریں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے اندر سے یہ ساری قدورتیں، یہ ساری چیزیں نکل جائیں. اور آخری مثال جو میں نے کئی بار دی ہے، شاید آپ کو بھول گئی ہو. جب آپ صابن والا پانی جب آپ کپڑے نتھارتے ہیں، صابن والا پانی جو ہوتا ہے، دو راستے ہیں، یا تو آپ اس کو الٹا دیں، بالٹی کو الٹا دیں، لیکن کئی بار عورتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بالٹی کو الٹائیں. پھر اس کا ایک آسان راستہ ہے کہ نلکا کھول دیں اور بالٹی کو اس کے نیچے رکھ، 3 یا 4 منٹ کے اندر پانی صاف ہو جائے گا. جھاگ والا پانی، صابن والا باہر نکل جائے گا، گندا پانی اور صاف پانی آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر صاف پانی گر رہا تھا. صاف پانی کے گرنے کی وجہ سے گندا پانی باہر نکل گیا. اسی طرح سے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے، تو ہمارے اندر کا جو گند ہے، خدا کی برکت، خدا کا مسا، خدا کی حضوری جب ہمارے اندر آتی ہے، آنا شروع ہوتی ہے، تو خدا کی اچھائیاں، خدا کی پاکیزگی، خدا کی بھلائی ہماری زندگی میں ٹھہرنا شروع ہوتی ہے. اور وہ قدورتیں جو انسان ہوتے ہوئے، وہ نفرتیں جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ آسان پروسیجر ہے یا مشکل ہے؟ جو لوہا گرم ہوتا ہے اس کو مولڈ کرنا بڑا آسان ہے. سخت لوہے کو آپ ڈنڈے مار لیں، اس کے اوپر تھوڑے مار لیں، چنگیاڑے اس میں سے نکلیں گے، لیکن وہ شیپ چینج نہیں کرے گا اور آپ بھی ہلاکان ہو جائیں گے. لیکن جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کو آرام سے ایک موچنے سے پکڑتے ہیں اور اس کو ایسے کر کے بینڈ کر دیتے ہیں، جدھر مرضی اس کو لے جائیں، وہ حلوے کی طرح نرم ہوتا ہے. ایک شخص جب دعا میں آتا ہے خدا کے سامنے، دعا میں خدا کے حضور جھکتا ہے، خدا اس کو آسانی سے موڑ لیتا ہے. وہ اتنا نرم ہو چکا ہوتا ہے. دعا وہ جگہ ہے جہاں خدا مجھے اور آپ کو بدل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ وہ ہمیں شیپ اپ کرے. بہت سی چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہوں گی آپ کی پرسنالٹی کے اندر، کہ یہ میرے اندر میں بڑی جلدی ہائپر ہو جاتا ہوں، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، بڑی جلدی شک کرنے لگ جاتا ہوں، بڑی جلدی افسردہ ہو جاتا ہوں، میں بڑی جلدی ہمت ہار جاتا ہوں، میں گیو اپ کر دیتا ہوں. ان سب چیزوں کو جب ہم خداوند کے پاس لے کر آئیں گے تو خداوند ان سب چیزوں کو لے گا اور ان کے اگینسٹ کوئی ایسی چیزیں بھرے گا جو ہماری پرسنالٹی کو بوسٹ اپ کریں گی، اوپر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں.